बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मज़दूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्ज़िया और तबसरा। दोस्तों, पुर्तगाल स्कैंडल के डांडे मुस्लिम लीग नवाज़ की सफ़ों के साथ जा मिले हैं और इसने पाकिस्तानी सियासत के ठहरे हुए पानियों में इर्तियाश बर्पा कर दिया है। पुर्तगाल स्कैंडल के आफ्टर इफेक्ट्स के साथ ही तमाम तर चार्ज मुकम्मल तौर पर फील्ड मार्शल मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के हाथ आ गया। इत्तलात ये हैं कि नवाज शरीफ और नून लीग के बाद अब पीपल्स पार्टी और आसिफ जरदारी साहब इसका निशाना बनने जा रहे हैं और पंजाब के बाद सिंध में भी एंटी करप्शन का जो एंटी करप्शन इदारा है उसका जनाब क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। और ये भी ज़राए दावा कर रहे हैं कि एक बार फिर पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को वो ज़माना याद आने लगा कि जब इमरान खान साहब साफ़ और शफाफ निज़ाम हुकूमत चला रहे थे, किसी भी किस्म की करप्शन से पाक। इमरान खान साहब ने गोया एक बार फिर पाकिस्तान के ताकतवर हलकों नून लीग और पीपल्स पार्टी सब का नशा उतार दिया है और सब एक मर्तबा फिर इस सिस्टम के आगे इस वक्त जनाब मजबूर हैं, हाथ बांधे खड़े हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के आगे कि किसी न किसी तरीके से उनके साथ कोई डील बनाएं और सिस्टम को आगे बढ़ाएं। दो चीज़ें जनाब बड़ी मानी खेज़ हैं। एक जनाब जो है वो ताजर कम्युनिटी के साथ आर्मी चीफ साहब की मुलाकातें और ताजर कम्युनिटी का बाकायदा तौर पर आर्मी चीफ साहब के ऊपर ही एतमाद का इजहार। और दूसरा जनाब मलिक रियाज के मामले के अंदर जो तेज़ी है उस पर इस किस्म की बातों का बाहर निकलना कि जनाब आखिरकार कौन है जो इस तमाम तर तेज़ी के पीछे है और जल्दी जल्दी मलिक रियाज साहब की तमाम तर जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको फ़रोख्त करना चाहता है, उसको नीलाम करना चाहता है। क्या तमाम तर डांडे मुस्तकबिल में पंजाब और सिंध के अंदर जो फ़ाइलें तैयार की गई हैं करप्शन के हवाले से उससे जाकर मिलते हैं? क्या मलिक रियाज साहब को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है? क्योंकि कल रात गैर रावलपिंडी से भी एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक मुस्लिम लीग नून के MPA चौधरी नईम एजाज साहब के डेरे पर भी छापे की तलात आई। कहा गया कि कुछ वीडियो का मामला था, लोगों पर तशद्दुद का मामला था, लेकिन वहाँ पर भी इस किस्म की खबरें आ रही हैं कि पैसों का लेन देन भी है। फिर जनाब पुर्तगाल स्कैंडल के बाद इकबाल संगाड़ा साहब से 17 करोड़ रुपए की बरामदगी और फिर ख्वाजा आसिफ साहब का इस हवाले से इज़हार नाराज़गी और साथ ही उनकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात, उनके इस्तीफ़े के हवाले से ख़बरें और उसके बाद आज कुछ मखसूस सहाफ़ियों यानी अंसार अब्बासी और सुहेल वड़ाइश के ज़रिए जनाब मखसूस किस्म की ख़बरें और तज्ज़िये करवाना मामलात को इस तरफ लेकर जा रहा है कि कौमी हुकूमत के क़याम के लिए तैयारियां अपने अरूज पर हैं और नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी और नून लीग उनकी भी मरकज़ी क़यादत को, चाहे वो मरीम नवाज़ हैं या बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, उन सब को साइड लाइन किए जाने का प्रोग्राम है। कल इसके ऊपर एक तहरीर हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब की जानिब से भी सामने आ चुकी कि नवाज शरीफ और इमरान खान साहब तो मंज़र से हटा दिए गए हैं, आसिफ जरदारी साहब मंज़र पर मौजूद हैं, उनसे जान छुड़ाने के हवाले से ख़बरें फीड की जा रही हैं कि उनसे इस्तीफ़ा लिया जाए। लेकिन बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज़ साहबा का मुस्तकबिल भी ज़्यादा रोशन नज़र नहीं आ रहा और कहा जाएगा कि अपनी पार्टियों के अंदर से नई लीडरशिप जो है वो सामने लाई जाए। लेकिन क्या ये बैल मुंडे चढ़ सकेगी? आलमी इस्टेब्लिशमेंट इसकी हमायत के बावजूद क्या पाकिस्तान में ऐसी हुकूमत कायम करने की हमायत करेगी कि जिसके पीछे किसी किस्म की अवामी मकबूलियत मौजूद ना हो? इस वक्त जो हाइब्रिड निज़ाम जारी है वो जनाब आपके सामने है। मामलात जहाँ से हम शुरू करेंगे जनाब वो हैं सिंध के। जी हाँ, एंटी करप्शन सिंध का वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के अफसरान के ख़िलाफ़ तहकीकात का आगाज़। महकमा एंटी करप्शन के हुकाम ने वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड सिंध के DG को ख़त लिखा है और अफसरान के ख़िलाफ़ तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। इससे पहले जनाब पंजाब के अंदर नैब भी एक्टिव है, एंटी करप्शन पंजाब भी एक्टिव है और CTD जो एक नया इदारा बनाया गया वो भी एक्टिव है और छापे चल रहे हैं जनाब, और छापों पर छापे चल रहे हैं। बरामदगियाँ करोड़ों रुपयों की हो रही हैं और नून लीग की सफ़ों के अंदर परेशानी और बेचैनी है कि क्या मामलात को लपेटने की जानिब इशारा है। अब पंजाब तो पंजाब, सिंध में भी जनाब इसके ऊपर काम शुरू हो चुका है।
اینٹی کرپشن حکام کی جانب سے لکھے گئے خط کے متن کے مطابق، اور آپ یہ بات سمجھیں کہ یار دوست یہ بات کرتے ہیں کہ سندھ میں ہونے والی کسی بھی قسم کی جو کرپشن ہے اس کا جو حصہ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور آصف زرداری تک پہنچتا ہے۔ باقاعدہ طور پر اس کے لیے جو ہے وہ ایک چین بنائی گئی ہے تمام تر چیزوں کی کہ کیسے جناب علی یہ تمام تر پیسہ وہاں کے روایتی سیاسی مافیا تک پہنچتا ہے۔ کیا اس کا یہ مطلب سمجھ لیا جائے کہ نون لیگ کے بعد اب پیپلز پارٹی اور نواز شریف کے بعد اب آصف زرداری کے خلاف خفیہ ہاتھوں کی جانب سے جو ہے وہ کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے؟ کیونکہ اینٹی کرپشن حکام کی جانب سے لکھے گئے خط کے متن کے مطابق ورکرز ویلفیئر بورڈ سندھ کے افسران نے جعلی نیلامی کرتے ہوئے من پسند ٹھیکیداروں کو ٹھیکے دیے ہیں، رولز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تمام ٹھیکیداروں سے رشوت وصول کر کے ورک آرڈر جاری کیے ہیں۔ اس سے پہلے پنجاب میں جو معاملہ اقبال سنگھیڑا صاحب کا ہوا اور سنگھاڑا صاحب کا، وہاں بھی یہی معاملہ تھا کہ ایک سوسائٹی کو انہوں نے NOC جاری کرنا تھا، اس کے بدلے اس سے انہوں نے 17 کروڑ روپے جناب مانگے، 17 کروڑ روپے وصول کیے۔ اب یہاں پر بھی یہی ہو رہا ہے کہ تمام ٹھیکیداروں سے رشوت وصول کر کے ورک آرڈر جناب جو ہیں وہ جاری کیے جا رہے ہیں۔ اینٹی کرپشن حکام نے خط میں مطالبہ کیا ہے کہ سنگین نوعیت کے الزامات کی انکوائری کے لیے متعلقہ افسر کی حاضری کو یقینی بنایا جائے۔ متعلقہ افسر کو 13 اگست کو ایڈیشنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کے دفتر میں حاضر ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ خط میں سندھ کے ورکرز ویلفیئر بورڈ کو حکم دیا گیا ہے کہ سالانہ ترقیاتی پروگرام کے بجٹ، ٹینڈر دستاویزات، ورک آرڈرز اور ادائیگی کی تفصیلات بھی پیش کی جائیں۔ بظاہر شاید یہ خبر چھوٹی سی نظر آئے، لیکن یہیں سے اس ساری کرپشن کا آغاز ہوتا ہے کہ جس کی جڑیں پھر روایتی سیاسی مافیا تک پھیلی ہوئی ہیں۔ کل جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھاگم بھاگ اچانک امریکہ سے دورے کے واپسی کے بعد چنتخب وزیراعظم شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی، اس ملاقات کے اندر بھی کچھ اسی قسم کا راز چھپا تھا۔ اپنا مستقبل وہ سنبھالنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ دوسری جانب جناب ان کے اپنے ہی صوبے سندھ کے اندر جہاں ان کی حکومت ہے وہاں جناب بڑی کارروائیوں کا آغاز طاقت اور حلقوں نے کر دیا ہے، اور مستقبل کا لائحہ عمل جاننے کے لیے بلاول بھٹو صاحب پہنچے تھے شہباز شریف صاحب کے پاس۔ شہباز شریف نے کہا کہ جناب پنجاب کے اندر تو کچھ ایسے معاملات ہیں، میرا وہاں پر اختیار نہیں، مریم نواز صاحبہ دیکھ رہی ہیں، لیکن ان کے متعلق بھی آ رہا ہے کہ وہ کچھ خفیہ ملاقاتوں کے بعد اس قسم کے اقدامات کرنے پر مجبور ہیں۔ ان خفیہ ملاقاتوں کی ڈیٹیل ہم اگلی ویڈیو میں پوری تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سردست واپس آتے ہیں ان حالات کے اوپر جب شہباز شریف صاحب نے کہا کہ پنجاب کا تو یہ معاملہ ہے، یہاں میرا اختیار نہیں، تو سندھ تو بہت دور کی بات ہے، وہاں بلا میرا کیا اختیار چلے گا۔ آپ کو ان تمام تر چیزوں کو جو ہے وہ خود سے دیکھنا ہوگا۔ دوسری جانب کالم بڑا معنی خیز ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ اور غیر سرکاری ترجمان سہیل وڑائچ صاحب کا، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تاجر جیت گئے ہیں مگر ہارا کون ہے۔ اب اس خبر کا ایک کانٹیکسٹ ہے، میں واپس اس طرف آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ خبر بڑی امپارٹنٹ ہے کہ فیلڈ مارشل نے بزنس کمیونٹی کی بات کو سمجھا، ایکشن لیا، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ کل بھی اس کے اوپر میں نے تھوڑی بہت بات کی تھی۔ SM تنویر صاحب بزنس مین ہیں، پاکستان فیڈریشن آف چیمبر اینڈ کامرس انڈسٹریز کے رہنما ہیں۔ انہوں نے جناب یہ انکشاف کیا ہے کہ حکومت معاملات کو نہیں سمجھ رہی تھی، چنتخب وزیراعظم شہباز شریف صاحب معاملات کو نہیں سمجھ رہے تھے، FBR ہمیں دھمکیاں دے رہا تھا، چور اور ڈاکو ہمیں قرار دیا جا رہا تھا، اور اس دوران ہم نے آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب سے بات کی۔ عاصم منیر صاحب نے بزنس کمیونٹی کی بات کو سمجھا ہے، اس پر ایکشن لیا ہے، جس پر انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اب یہاں تھوڑی دیر کے لیے آپ رکیں۔ روایتی طور پر ہمیشہ جو تاجر طبقہ ہے وہ جناب نون لیگ کا ووٹر رہا ہے۔ میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں، پھر ڈاٹ کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ سارا معاملہ آپ کی سمجھ میں آئے۔ روایتی طور پر مزدور اور کسان طبقے جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹر رہے ہیں۔ روایتی طور پر جو تاجر طبقہ ہے وہ مسلم لیگ نواز کا ووٹر 90 کی دہائی سے رہا، بعد میں خیر اس کے اندر تقسیم بھی آئی۔ جبکہ روایتی طور پر جو نوجوان ہیں، جو یوتھ ہیں، پڑھی لکھی جو کلاس ہے، جو مڈل کلاس ہے شہروں کی اور اسی طرح دیہات کے اندر بھی لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ جناب ایک پرائمری ووٹ بینک ہے ان تینوں جماعتوں کا۔ اب نون لیگ پہلے ہی پنجاب کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھوں فروری 2024 کے الیکشن کے اندر ایک بہت بڑی شکست کھا چکی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کو اس حوالے سے شدید ترین بے چینی ہے، اور جب آگے چل کر انہیں یہ نظر آتا ہے کہ بیٹی کی اور اپنے بھائی کی حکومت حاصل کرنے کے لیے، خود پر کیسز ختم کروانے کے لیے، اور عمران خان صاحب کو ناکردہ گناہوں کی سزا دینے کے لیے، عمران خان صاحب کے بغض کا شکار ہو کر ان کو جیل میں ڈالنے کے لیے
انہوں نے اس کے بدلے کیا قربان کر دیا؟ جی ہاں، پورا کا پورا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ان کے ہاتھ سے گیا۔ خواجہ سعد رفیق جیسے جو کارکنان تھے ان کی جانب سے بھی بار بار یہ کہا جاتا رہا، اور اس کے بعد کئی اور لوگ ہیں اس وقت نون لیگ کی صفوں کے اندر جو پارٹی کے اندر بیٹھ کر یہ باتیں کرتے ہیں کہ جناب ہماری باری تو آ نہیں رہی، معاملات نواز شریف سے شہباز شریف کے پاس، شہباز شریف سے حمزہ کے پاس، حمزہ سے مریم کے پاس، مریم کے بعد پھر ان کی اولاد کے پاس، تو ہم اس موقع کے اوپر کہاں ہیں؟ نواز شریف صاحب کو بڑی بے چینی ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم ایک ایسی حکومت ہے لذت بے گناہ ہے کہ جس میں اختیارات تو ہمارے پاس نہیں ہیں، نام ہمارا استعمال ہو رہا ہے۔ آصف زرداری صاحب نے تو کافی کچھ حاصل کر لیا طاقتور حلقوں سے، سندھ کی طرف تو ابھی نظر گئی، وہاں پہلے نظر گئی نہیں تھی، پنجاب کے اوپر طاقتور حلقوں کی نظر ہے، وہاں پر جناب خواجہ آصف صاحبان جیسے لوگوں کے فرنٹ مین گرفتار ہو رہے ہیں، جس پر خواجہ آصف بھی ناراض ہیں، ملاقات کرتے ہیں وہ نواز شریف سے، اور وہاں باتیں شروع ہو جاتی ہیں جناب کہ کیا آرمی چیف صاحب کو نومبر 2027 کے بعد ہم نے ایکسٹینشن دینی ہے یا نہیں، بلکہ یہ بھی خبریں آتی ہیں کہ معاملہ نومبر 2025 کے بعد کہاں کو جائے گا۔ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے ناموں پر غور شروع کر دیا جاتا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جناب جب تک ہم اختیارات کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے اس وقت تک جو باقی بچا ماندہ ہمارا ووٹ بینک پنجاب کے اندر رہ گیا ہے وہ بھی فارغ ہو جائے گا۔ اب اس ماحول کے اندر وہ نون لیگ کہ جس کا روایتی ووٹ بینک تاجر رہنما ہوا کرتے تھے، تاجر رہنما اس کے ساتھ ہوا کرتے تھے، ان کے ساتھ تو جناب نون لیگ کا پتہ کاٹ دیا گیا۔ براہ راست ان تاجروں نے جناب آرمی چیف صاحب سے ملاقاتیں، فیلڈ مارشل صاحب سے ملاقاتیں کرنا شروع کر دی ہیں۔ نون لیگ کو انہوں نے ناکام قرار دے دیا۔ چنتخب وزیر اعظم شہباز شریف کے متعلق انہوں نے کہا کہ بزنس کمیونٹی کا مسئلہ تھا، وہاں پر حکومت ہمارے ساتھ نہیں کھڑی، لیکن جہاں پر فیلڈ مارشل صاحب جو ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ فون آیا کہ فیلڈ مارشل صاحب ہمارے ساتھ ڈنر کرنا چاہتے ہیں۔ جی ہاں، بہت بڑا انکشاف ہے یہ کہ تمام تر چارج فیلڈ مارشل صاحب نے براہ راست خود اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ انہوں نے بزنس کمیونٹی کو یہ کہا کہ فیلڈ مارشل صاحبوں نے کہا گیا بزنس کمیونٹی کو، فیلڈ مارشل صاحب کے ترجمان کی جانب سے، کہ ذرائع کی جانب سے، کہ وہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ ہمارے ساتھ ڈنر کرنا چاہتے ہیں، ہماری فیلڈ مارشل ہمارے ساتھ ڈنر کرنا چاہتے ہیں، یعنی ڈنر پہ بلایا گیا بزنس کمیونٹی کو، اور فیلڈ مارشل سے 2.5 سے 3 گھنٹے کی ملاقات تھی جس میں انہوں نے ہم سب کی بات تفصیل سے سنی۔ جی ہاں، 2.5 سے 3 گھنٹے کی ملاقات ہوتی ہے جناب علی، اور اس میں تمام تر بات ہوتی ہے تفصیلاً ایف بی آر کے حوالے سے، موجودہ چنتخب حکومت کے حوالے سے، بزنس کمیونٹی کے حوالے سے، ان قوانین کے حوالے سے، اور آگے چل کر وہ یہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف صاحب نے کہا کہ 2 سال سے میں تاجر برادری کا اعتماد بحال کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، فیلڈ مارشل صاحب نے ہماری بات کو سمجھا، اس پر ایکشن لیا، میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یعنی انہوں نے کہا کہ جو کام ایف بی آر نہیں کر رہا تھا، جو چنتخب حکومت نہیں کر رہی تھی، وہ جناب فیلڈ مارشل صاحب نے کر کے دکھایا، قانون بدل گیا۔ قانون حالانکہ پارلیمنٹ بدلا کرتا ہے، لیکن یہاں پر فیلڈ مارشل صاحب کی انٹرونشن سے بدلا، چارج ان کے ہاتھ میں ہے، اور اس پر پھر سہیل وڑائچ صاحب جو کہ نون لیگی حلقوں کے بھی بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی خود ساختہ ترجمان ہیں، کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ دونوں کو الائیڈ رکھنے کے اوپر اپنا کردار ادا کریں۔ موصوف کہتے ہیں کہ تاجروں اور صنعت کاروں کی اکثریت 1977 سے لے کر قومی اتحاد کی تحریک سے لے کر 2024 کے الیکشن تک کسی نہ کسی طرح نون لیگ اور اس کے دائیں بازو کے اتحادوں کے ساتھ جڑی رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کو سپورٹ نہیں مل سکی، تحریک انصاف کو اتنی بڑی سپورٹ نہیں ملی، کچھ لوگ تاجر اور صنعت کار، کچھ ووٹرز، مالی سپورٹر ضرور ان کے ساتھ ملے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ وہ روایتی طور پر رہے۔ بلکہ شہباز شریف صاحب اور اسحاق ڈار کے متعلق موصوف نے تاریخ بھی بتائی کہ دونوں تو چیمبر آف کامرس لاہور کے اندر بھی، وہاں کی سیاست کے اندر بھی ایکٹیو رہ چکے ہیں، اور پھر اس قسم کی پوری کہانی ڈالتے ہوئے معاملات کو انہوں نے ختم کہاں کیا؟ انہوں نے کہا کہ جناب حالیہ دنوں میں شہباز حکومت نے ایف بی آر کے اختیارات میں اضافہ کر دیا تو ٹیکس میں کوتاہی کرنے والوں کو نوٹس اور گرفتاری کا قانون پاس ہو گیا۔ ایسے میں 18 چیمبر آف کامرس کے منتخب نمائندوں نے وزیر داخلہ محسن نقوی اور سابق وزیر تجارت گور اعجاز کی ہمراہی میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے ملاقات کی، اور وہاں یہ موقف پیش کیا کہ ایف بی آر نے اس ملک کے تاجروں اور صنعت کاروں کو سرعام چور کہہ کر نہ صرف ان کی تذلیل کی ہے، بلکہ وہ گرفتاریاں کر کے ملک کا اقتصادی بھٹا بٹھانا چاہتے ہیں۔ ایف بی آر کے سربراہ راشد لنگڑیال جو ان دنوں چھٹی پر ہیں، ان کا اور ان کے کچھ جو ہے وہ افسران کا یہ خیال تھا کہ اگر گرفتاریاں ہوں گی تو پھر سب ٹیکس دیں گے، لیکن اس دوران جب تاجروں کے رابطے ہوئے، انہوں نے عاصم منیر صاحب کو یقین دلایا کہ ہم ٹیکس دیں گے، لیکن اس تذلیل کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ پھر جناب اس جنگ میں ایف بی آر اور تاجروں کی جنگ میں تاجر جیت گئے، ایف بی آر ہار گئی۔ جی ہاں، موجودہ چنتخب حکومت ہار گئی، نون لیگ ہار گئی۔
اور تمام تر چارج جو ہے وہ آرمی چیف صاحب نے خود لے لیا، اور اب صورتحال یہ ہے کہ جناب وہ موصوف یہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے 1977 سے 2024 تک کے نون کی سیاست کے حامی جو تاجر ہیں وہ ان سے بہت دور چلے گئے ہیں، مشرف دور میں بھی اتنے دور نہیں رہے تھے، یعنی نون لیگ اس سارے سسٹم سے مکمل طور پر آؤٹ ہو چکی ہے، اور یہ جو رشتہ کئی دہائیوں کے تجربات سے جناب نون لیگ کے ساتھ بنا تھا وہ فارغ ہو چکا ہے، اور جناب اب جناب ایک مؤثر گروہ کو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ جڑ چکا ہے۔ نون لیگ کا ہمیشہ کے لیے اپنے روایتی جو ووٹ بینک ہے اس سے جناب ان کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ اب اس قسم کے کالم، اس قسم کی چیزیں کیوں لکھوائی جا رہی ہیں؟ معاملات بڑے سادہ ہیں، ایک طرف تو ملک ریاض صاحب کی جائیدادیں بیچنے کے حوالے سے تیزی ہے، دوسری طرف یہ معاملہ ہے، ڈاٹس کنیکٹ کریں تو کہا یہ تو تاثر یہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب کرپشن کے خلاف بڑی مہم چل رہی ہے، اور تمام تر چیزوں کی جو کمان ہے وہ جناب پاکستان کے طاقتور حلقوں کے پاس ہے۔ اپنا بہت خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔